अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम विजन पर राजा आतिफ ज़ुल्फ़िकार के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। पगड़ी वाले कप्तान की मोहब्बत तेरे हवाले। जी हाँ, मौलाना फजल रहमान से मुलाकात की है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वफ्द ने, और जो उसकी अंदरूनी कहानी सामने आई है, क्या गुफ्तगू हुई है, ये आपकी खिदमत में पेश करेंगे। तो वाकई आप कहेंगे कि ये नाकाबिल यकीन इंकशाफात हैं। और फिर जेल से सुना है इमरान खान की कोई नेटफ्लिक्स पर मूवीज़ शूवीज़ देखने की खबरें आ रही हैं। ये क्या स्टोरी है, ये भी आपके साथ शेयर करेंगे। और हामिद मीर, जी हाँ, हामिद मीर साहब आजकल किसी को रेस्क्यू करने के चक्कर में ये क्या चक्कर है, ये आपको बताएंगे। और कुछ ताज़ा तरीन खबरें भी आपके साथ शेयर करेंगे। मगर इससे पहले कि अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं, आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि जो ही हमारा कोई नया प्रोग्राम अपलोड होता है तो उसका नोटिफिकेशन फौरी तौर पर आपको मौसूल हो सके। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं जी सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब के एक इंटरव्यू से, जो कि कल हामिद मीर साहब ने उनके साथ किया, जो कि कल नशर किया गया था। और उस इंटरव्यू के अंदर जो है वो हमारे जो सदर मुमलिकत हैं, वैसे मैं उनको डेली वेजेस वाले सदर कहता हूँ, क्योंकि वो अपनी मुद्दत तो वो पूरी कर चुके हैं और लिहाजा पक्की नौकरी तो रही नहीं, कोई साल 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं मिला कि हम कहें कि कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिम है। तो डेली वेजेस वाले मुलाजिम है, मतलब जरा दिन निकल जाए तो सुबहान अल्लाह। तो ये जनाब डेली वेजेस वाले सदर साहब जो हैं, उन्होंने कल ये फरमाया, कुछ इलेक्शन के हवाले से उन्होंने शकूक व शुबात का इज़हार किया, जिस पर आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बाकायदा एक प्रेस रिलीज़ जारी किया है, जिस वक्त आपको हमारी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। उस प्रेस रिलीज़ के अंदर जनाब कहा गया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से कि मोहतरम सदर मुमलिकत ने कल बरोज़ बहुत प्राइवेट चैनल यानी कि जियो पर उन्होंने कुछ ऐसे कमेंट्स दिए हैं जिससे तासर पैदा हो रहा है कि शायद इलेक्शन मुलतवी हो जाएंगे। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इस तासर को ज़ायल करने के लिए इस अमर की पुरज़ोर तरदीद करता है कि इलेक्शन के मुलतवी होने का किसी किस्म का कोई इम्कान है। और उन्होंने उसमें ये मज़ीद कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पहले ही अपनी पोजीशन वाज़े कर चुका है। कल 27 अक्टूबर को हल्का बंदियाँ करने का दूसरा मरहला मुकम्मल हो जाएगा। पहला मरहला पहले ही मुकम्मल हो चुका है। एतराज़ात की समात जो है वह 30-31 अक्टूबर तक मुकम्मल हो जाएगी। उसके बाद फिर आगे बढ़ा जाएगा और कहा गया है कि तमाम तैयारियां जो हैं वो मुकम्मल है इलेक्शन कराने की। हल्का बंदियां उनकी जब मुकम्मल हो जाएंगी और उनकी हतमी शाद के बाद इलेक्शन के शेड्यूल का ऐलान कर दिया जाएगा। तो ये एक जो सदर मुमलिकत के अहदे पर बैठे शख्स ने एक ऐसी बात कर दी थी, तो इस वजह से इलेक्शन कमीशन ने जो है ये प्रेस रिलीज़ जारी किया। अब इसके पीछे की क्या कहानी है, ये आरिफ अलवी साहब ने ये बयान क्यों दिया है, ये आपके साथ इंशाल्लाह हम अगले प्रोग्राम में शेयर करेंगे। हम आज की जो ताज़ा खबरें थी उनका ज़रा मुख्तसर जायज़ा लेते चलते हैं। एक तो आज 2 दरख्वास्तें हैं जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इमरान खान साहब की मुस्तरद हुई हैं। एक तो उन्होंने जो साइफ़र केस है उसके मुकदमे के अखराज के लिए और ट्रायल को रोकने के लिए दरख्वास्त दायर कर रखी थी, वो दरख्वास्त आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मुस्तरद हो गई है। और फिर उन्होंने एक और दरख्वास्त भी दायर कर रखी थी इसी केस के हवाले से, जो फ़र्द जुर्म आयद की गई थी। उस फ़र्द जुर्म के ऊपर कुछ एतराज़ात किए थे इमरान खान साहब ने, और उनके वकील सलमान सफदर अदालत में पेश हुए। उन्होंने दलाइल दिए कि जनाब ये बड़ी जल्दबाजी में जो फ़र्द जुर्म है ये आयद की गई है, तो लिहाजा इस कार्रवाई को कलअदम करार दिया जाए। फिर कहा गया कि जी मुकदमे की नकूल फराहम की जाती हैं और जितनी नकूल फराहम की गई हैं उन्हें उसके अंदर साइफ़र की कापी नहीं लगाई गई, ना ही साइफ़र की कापी लगाई गई है, ना उसका तर्जुमा लगाया गया है, ना असल ना नकल कोई कापी नहीं लगाई गई। तो जो इल्ज़ाम है वो तो सारा साइफ़र के मुतल्लिक है। तो जब साइफ़र की कापी ही नहीं है तो उसके सफाई हम कैसे उसमें दे सकते हैं, तो लिहाजा इस कार्रवाई को कालअदम करार दिया जाए। वैसे ना ये वो क्या कहते हैं जी, वो चरिया समझते हैं भाई, केस तो है ही ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी का। क्या ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी हो रही है कि खुफिया दस्तावेज़ को पब्लिक किया गया है, और वो जो केस का जो प्रोसिक्यूशन है अगर वो ख़ुद उसके इंदराज उसके मुदरजात लिख देती है या वो साइफ़र की कापी साथ लगा देती है, तो फिर केस उल्टा उनके खिलाफ बन जाएगा ना, कि वो कहेंगे कि भाई जिनके खिलाफ आप जो है मुस्तगीस बने हुए हैं, आप इस्तगासा हैं, तो आप वही काम खुद कर रहे हैं। तो इतने सही तो वो नहीं है ना, जो है जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के केसेस हैं उनमें ऐसा ही होता है। ये अगर वैसे अगर उनको ये देखना है कि उसके मुंदरजात में क्या है, तो वो जो इमरान खान के हाथ से मुबैना तौर पे कापी गुम हुई है, वो गुम होने के कुछ चंद महीने के बाद वो फिर आपको पता है कि अमेरिका की एक वेबसाइट पे भी शाया हुई थी। और ये एक हसीन इत्तेफाक है कि वही वेबसाइट इमरान खान साहब का 4-5 महीने पहले इंटरव्यू करके गई थी।
آگے سے آپ خود اندازہ کر لیں. تو وہ وہاں سے مندرجات لے لیں جناب, وہ تو اخبار پہ چھپے پڑے ہیں, یعنی کہ ویب سائٹ پہ چھپے پڑے ہیں. تو یہ ان کی جو سائفر کیس میں فرد جرم روکنے والی درخواست تھی, یہ بھی ان کی ملتوی جو ہے وہ ملتوی کیا گیا, یہ بھی جو ہے اس کو بھی خارج کر دیا گیا ہے اور مسترد کر دیا گیا ہے. یعنی کہ عمران خان کے خلاف نہ تو یہ مقدمہ خارج ہو رہا ہے, نہ ہی یہ مقدمے کی کارروائی روکی جا رہی ہے, نہ ہی اس مقدمے کی فرد جرم کو منسوخ کیا جا رہا ہے, کیونکہ اب تو اس کے اندر بہت سارے جہاں گواہان ہیں. اعظم خان جو ان کے پرنسپل سیکرٹری تھے وہ بھی اس کے گواہ تھے, لیکن جو بڑے امپورٹنٹ اس کیس کے گواہ اب سامنے آئے ہیں وہ سابق سیکرٹری خارجہ سہیل محمود ہیں. سہیل محمود صاحب وہ آدمی ہیں جن کو اس زمانے میں بنی گالا بلا کے ان کی آرم ٹویسٹنگ بھی کی جاتی تھی, بازو مروڑی جاتی تھی, کان مروڑے جاتے تھے. تو انہوں بھائی صاحب نے بتا دیا کہ جناب خان صاحب نے کی کچھ کیا. تو خان صاحب جو ہے اس کیس کے اندر جو ہے وہ ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ پھڑپھڑا رہے ہیں, پھنسے ہوئے. وہ جو کی ہیں وہ بھرنے کا وقت آیا ہوا ہے. اگلی خبر کی طرف بڑھتے ہیں جناب. آج نواز شریف صاحب کی پیشی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں, کیونکہ 2 دن کے لیے ضمانت ایکسٹینڈ ہوئی تھی اور اپیلوں کی بحالی والا معاملہ جو ہے وہ سامنے لگا ہوا تھا, کیونکہ نواز شریف صاحب 4 سال کے بعد آئے تھے باہر, اور آ کر انہوں نے جو ہے وہ عبوری ضمانت لی تھی یا حفاظتی ضمانت لی تھی, اور ساتھ ہی انہوں نے جو اپیلوں کی بحالی کے لیے درخواستیں دائر کر دی تھی. اور جس دن وہ گئے تھے لاہور تو آپ کو یاد ہوگا کہ اسلام آباد ایئرپورٹ پہ وہ رکے تھے اور وہیں پر انہوں نے وہ سائن کر کے دی تھی اپیلوں کی بحالی کے لیے درخواستیں, تاکہ اس میں ٹائم ضائع نہ ہو. تو آج جو ہے وہ اس کے اوپر کارروائی ہوئی, اور وہاں پر چونکہ جو نیب ہے وہ نیب نے اس کی مخالفت نہیں کی اور وہ ان کو جو ہے ان کی اپیلیں بحال کر دی گئی. یہ تھوڑا سا میں آپ کو بتا دوں کہ عدالت نے پوچھا پروسیکیوٹر جنرل نیب سے کہ کیا آپ کو نواز شریف کی گرفتاری مطلوب ہے, تو پروسیکیوٹر جنرل نے یہ کہا نیب نے کہ جی بالکل ہم ان کو گرفتار نہیں کرنا چاہتے. پھر وہ جج صاحب جن کو وہ پچھلی دفعہ بڑی شریعت یاد آ گئی تھی, ان کو آج پھر شریعت یاد آ گئی اور انہوں نے کہا جی شریعت کے تقاضے ہیں, تو کیا نیب اپیلیں بحال کرنے کی مخالفت نہیں کرتا, جس پر پھر پروسیکیوٹر جنرل نیب نے کہا کہ جی مجھے اعتراض نہیں ہے. اچھا یہاں پر جو ہے نا بڑے لوگ اعتراض کر رہے ہیں کہ جی یہ دیکھیں یہ تو ان کو سہولت کاری ہو رہی ہے, نیب تو ان کے ساتھ مل گیا, لیکن لوگ کچھ حقائق کو فراموش کر رہے ہیں. حقائق کو ایسے فراموش کریں کہ نیب کو اپنا ایک پروسیجر ہوتا ہے کہ جب وہ کوئی کسی بندے کو سے تفتیش کرتا ہے, تحقیقات کرتا ہے, حراست میں لیتا ہے یا نہیں لیتا, دونوں صورتوں میں, تو اس کے بعد وہ پہلے کمپلینٹ ہوتی ہے, اس کے بعد اس کی پراپر انکوائری میں کنورٹ ہوتی ہے, پھر وہ انویسٹیگیشن میں کنورٹ ہوتی ہے, اور پھر اس کا جو ہے وہ اگر اس کے اندر جان ہو اور متعلقہ مواد پورا ہو تو وہ نیب کا بورڈ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ جی ٹھیک ہے ہم اس کو کورٹ میں بھیج رہے ہیں اس کے ٹرائل کے لیے. لیکن نواز شریف صاحب کے کیس میں ایسا نہیں کیا گیا تھا. نیب کے کیس میں تو سپریم کورٹ نے باقاعدہ حکم جاری کیا تھا کہ جناب ان کے خلاف یہ 2 کیسز آپ فائل کر دیں. نیب کے پاس تو یہ آپشن ہی نہیں تھی کہ وہ اس کیس کی کوئی تفتیش کرتا, کوئی انکوائری کرتا, کوئی دیکھتا کہ بندے قصوروار ہیں یا نہیں ہے. سپریم کورٹ کا حکم تھا, یعنی کہ حکم حاکم مرگ مفاجات, تو وہ انہوں نے فائل کرنا ہی کرنا تھا. یہی وجہ ہے کہ جب نواز شریف صاحب کو اور ان کے صاحبزادوں کو بلایا گیا, جے آئی ٹی میں تو وہ پیش ہوتے رہے, لیکن جب یہ حکم آ گیا سپریم کورٹ سے تو جب نیب نے ان کو تفتیش کے لیے بلایا تو انہوں نے یہ لکھ کے بھیج دیا کہ بھائی ہمیں آپ بلوا کے کیا کریں گے, جب آپ نے کیس فائل کرنا ہے یہ تو کر دیں. یا تو یہ ہو نا کہ آپ کے پاس کوئی سپریم کورٹ نے یہ اتنا اختیار باقی رکھا ہو کہ آپ یہ فیصلہ کر سکیں کہ ہم آپ کو صفائی دیں گے تو آپ فیصلہ کریں گے کہ آپ نے کیس فائل کرنا ہے یا نہیں کرنا. سپریم کورٹ نے تو نہ صرف یہ کہ کیس فائل کرنے کا حکم دیا بلکہ وہ جج سب بھی نگران لگا دیا سپریم کورٹ کا. یہ بھی دنیا کی تاریخ میں مطلب پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ایک سپریم کورٹ کا جج بیٹھا ہے, بیچارے ٹرائل کورٹ کے جج کی کیا ضرورت ہے کہ وہ سزا نہ دیتا تھا, اس نے دی. ساری صورتحال سامنے ہے. تو اب وہ جب وہ اسٹیبلشمنٹ نہیں رہی, وہ سپریم کورٹ نہیں رہی, تو پھر اب نیب کو یہ کہنے کا موقع تو مل گیا کہ نہیں ہمیں کیا ضرورت ہے گرفتار کرنے کی, ہمیں تو نہیں گرفتار کرنا چاہتے کیونکہ مواد تو ایسا ہے ہی نہیں ان کیسز کے اندر, یہ تو اب آگے چلیں گے تو پھر پتہ لگ جائے گا. تو یہ جناب ایک صورتحال ہے. پھر جب نواز شریف صاحب کمرہ عدالت میں موجود تھے تو آپ کو پتہ ہے نا رپورٹرز جب ہوتے ہیں, کورٹ رپورٹرز بھی ہوتے ہیں, اور کوئی ایسی پرسنالٹی وہاں پر آ جاتی ہے تو ان کی کوشش ہوتی ہے کہ اس سے کچھ نہ کچھ گفتگو کر لی جائے. تو نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب دونوں جو ہے وہ اکٹھے براجمان تھے کمرہ عدالت میں. تو وہاں پر جب ابھی جج صاحبان ابھی آئے نہیں تھے یا اٹھ کے جا چکے تھے, مجھے اب یہ صحیح بات نہیں پتا, لیکن بیٹھے ہوئے کورٹ روم کے اندر تھے. تو وہاں پہ جو ہے وہ نواز شریف صاحب سے ایک سوال کیا گیا رپورٹرز کی طرف سے کہ جی الیکشن کی تاریخ کے حوالے سے کیا آپ مطالبہ کرتے ہیں کہ الیکشن کی تاریخ دے دی جائے اور جلد دی جائے, جس پر نواز شریف صاحب نے ایسے انگلی سے اشارہ کیا پہلے یہاں سے تو فارغ ہو جائیں. یعنی کہ ان کا کہنے کا مقصد تھا کہ یہ جو قانونی کارروائی ہے پہلے ہم اس کو دیکھ رہے ہیں, اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ ہم نے کیا کرنا ہے یا کیا نہیں کرنا. تو یہ ایک نواز شریف صاحب کے حوالے سے خبر تھی. اب اگلی خبر کی طرف آتے ہیں جناب, اور
وہ خبر ہے حامد میر کے حوالے سے. آپ نے دیکھا کہ کل حامد میر نے انٹرویو کیا ان کا عارف علوی صاحب کا. اچھا آج انہوں نے اپنے پروگرام میں بلایا تھا علی محمد خان کو. اب عارف علوی جو مطلب اس وقت بالکل ہی ہومیوپیتھک کیا ہربل کیا مطلب کسی کھاتے کتار میں نہیں, ڈیلی ویجز کے صدر ہیں, ان کا انٹرویو اس طرح تمام سے مطلب پاکستان کے سب سے بڑے ایک نیوز چینل سے اور اس کے پرائم ٹائم کے 8 بجے میں جا کے کرنا کوئی سمجھ بات نہیں آتی, لیکن ہمیں ساری سمجھ آ رہی ہے, آپ کو بتاتے ہیں. پھر آج علی محمد خان کو بٹھا کر ان کو پورا موقع دینا, لوز بالز پھینکنی اور ان کو پورا موقع دے کر جی خان یہ خان وہ میں یہ میں وہ, یہ ساری باتیں انہوں نے کی. اور خان صاحب اور ان کی پارٹی کو اب حامد میر صاحب جو بنیادی طور پر ریسکیو کرنے نکلے ہوئے ہیں. حامد میر ریسکیو کیوں کر رہے ہیں یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. ہم جرنلسٹ کہیں بیٹھتے ہیں نا آپس میں تو گپ شپ ہوتی ہے کہ فلاں جو ہمارا سینئر ہے یا ہمارا کولیگ ہے یا ہمارا جونیئر ہے وہ یعنی کہ ہمارا جو بھی بیٹی بھائی ہے وہ کیا کر رہا ہے. تو ایک چیز پر جو نہیں سارے صحافی جو متفق ہیں حامد میر صاحب کے بارے میں کہ خان صاحب جو ہیں وہ پاپولر جرنلزم کرتے ہیں. حقائق کیا ہیں ان کو اس چیز سے کوئی غرض نہیں ہوتی. اب چونکہ ایک عمران خان صاحب کی ایک فالوئنگ ہے تو وہ اس فالوئنگ کی حمایت لینا چاہتے ہیں جو کہ ہمیشہ سے ان کے خلاف رہی ہے. اچھا حامد میر صاحب کے ساتھ مجھے بھی کام کرنے کا اتفاق ہوا ہے. جب حامد میر صاحب جیو سے پہلے روزنامہ اوصاف میں ایڈیٹر تھے تو میں اس وقت روزنامہ اوصاف کا راولپنڈی میں بیورو چیف تھا, تو میرا ان سے دن میں 8-10 دفعہ رابطہ بھی ہوتا تھا, میٹنگز بھی ہوتی تھیں. تو میر صاحب کی طبیعت سے میں خاصی اچھی طرح واقف ہوں. اس زمانے میں وہ قلم کمان جو کالم لکھتے تھے اس میں وہ طالبان کی بڑی جناب تعریفیں کیا کرتے تھے اور ان کو بڑا کچھ کہا کرتے تھے. آج جن کو جو ہے وہ سارے دہشت گرد کہتے ہیں, خود وہ بھی کہتے ہیں. اور اتنا کہ جب حامد میر صاحب کا جو کالم ہوتا تھا وہ کہیں کے پی کے علاقے میں نا یا ہمارے اس وقت جو قبائلی علاقے جاتے وہ کہیں زمین پہ پڑا نظر آ جائے تو وہ طالبان اٹھا کے چوما کرتے تھے. میر صاحب نے اتنا ان کو جو نہیں ان کے حق میں لکھ کے وہ کیا تھا کہ حامد میر صاحب کیسے لکھتے تھے, لکھنے سے پہلے کیا کمنٹس ہوتے تھے, کیا بعد میں کیا ہوتے تھے, یہ اب ایک الگ بات ہے, حامد میر صاحب کا سیکریٹ ہے. لیکن کہنے کا مقصد ہے کہ حامد میر صاحب جو ہیں وہ اس وقت عمران خان اور ان کی پارٹی کے ریسکیو پر مشن ہے. ان کی پارٹی جو سکرینوں سے ہٹتی جا رہی ہے اس کو وہ دوبارہ سکرین میں لا رہے ہیں, اور جو انتہائی غیر ضروری, اب صحافیوں کا بھی ایک پیمانہ ہوتا ہے نا, کہ غیر ضروری انٹرویو انہوں نے کیا عارف علوی صاحب کا. تو یہ میر صاحب کا معاملہ ہے. اچھا جی, اب اگلی خبر بڑی دلچسپ ہے. ایک تو میں نے مزمل سہروردی صاحب ہیں, بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں, ہم بڑا ریگارڈ کرتے ہیں ان کا. بعض اوقات خبر ٹھیک بھی ہوتی ہے, بعض اوقات نہیں بھی ہوتی. اچھا کل انہوں نے ایک اپنے ولاگ میں یہ بات کی تھی کہ جو ہے وہ عمران خان صاحب کو جیل کے اندر جو ہے وہ نیٹ فلکس کی سہولت دے دی گئی ہے. آج کے انہوں نے اپنے پھر ولاگ میں یہ بات کی کہ جی وہ تو اندر فلمیں دیکھ رہے ہیں بیٹھ کے اور نیٹ فلکس ان کی سہولت وہاں پہ میسر ہے. تو آج مجھے ویسے صبح کے ٹائم جب میں ابھی گھر میں تھا, ابھی گھر سے نہیں نکلا تھا, تو مجھے اپنا رضوان رضی صاحب رضی دادا کا فون آیا. تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ راجا جی یہ کیا مطلب جیل کے اندر نیٹ فلکس کی سہولت ہے؟ تو میں نے کہا جی بالکل بھی نہیں ہے. تو انہوں نے کہا یہ تو مزمل سہروردی صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں. تو میں نے ان کو کہا, میں نے کہا جی وہاں پہ جو جیل کے اندر ان کے پاس ٹی وی ہے اس میں تو پی ٹی وی ہے, باقی تو کیبل والے چینل بھی نہیں ہیں یا سیٹلائٹ والے یا نجی چینل بھی نہیں ہے, تو پی ٹی وی ہے. تو جلسہ ولسہ بھی انہوں نے پی ٹی وی کے چینل بھی دیکھا تھا نواز شریف صاحب والا. تو نیٹ فلکس کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہاں پر ان کو ایسی کوئی سہولت دی جائے, کیونکہ وہاں پہ صرف جیل انتظامیہ نہیں ہوتا ہے جیل کے اندر جب کوئی غیر معروف آدمی ہوتا ہے نا جی, وہ مطلب مبینہ طور پہ کسی تعلق کی وجہ سے کوئی دے دلا کے کچھ کر کے چھوٹی موٹی فیسلٹیز لے لیتا ہے, موبائل فون چھپا کے رکھ لیا, کوئی اس طرح کا کوئی ٹیپ ریکارڈر رکھ لیا, مطلب اس قسم کے کام ہو جاتے ہیں. تو لیکن جو ہائی پروفائل ملزم ہوتے ہیں اس کے والے سے اس طرح نہیں ہو سکتا. اب جیسے نواز شریف وہاں پہ جیل میں تھے تو چڑیا پر نہیں مار سکتی تھی, جو ایک بیچارے وہ ہیڈ وارڈر اس کو کہتے ہیں جیل کے اندر, جو پولیس اہلکار ہوتا ہے اس کو جیل پولیس کا اس کو وارڈر کہتے ہیں, ناٹ وارڈن. وارڈن ٹریفک والے کو کہتے ہیں, جیل والے کو وارڈر کہتے ہیں. تو ایک ہیڈ وارڈر نے یعنی کہ حوالدار نے جا کر ان سے ویسے ہاتھ میں لا لیا تو بس وہ معطل ہو گیا کہ بھائی تم جا کے ملے کیوں. تو مطلب اتنی سختی ہوتی ہے. تو کجا یہ کہ ایسے بندے کو کوئی سہولت دے دی جائے. تو وہ سہولت جو ہے عمران خان صاحب کو نیٹ فلکس والی, پھر میں نے پھر بھی ایک جسے کہتے ہیں جرنلزم کا تقاضا ہوتا ہے, میں نے رضوان عزیز صاحب کو کہا کہ دادا میں چیک پھر بھی کر لیتا ہوں, ایک دفعہ مطلب حجت تمام کر لیں. تو میں نے پھر اپنے ذرائع سے چیک کیا جیل کے اندر جو ذرائع ہیں اور پھر وہ انٹیلیجنس کے اندر جو ذرائع ہیں, میں نے ان سے پوچھا, انہوں نے کہا جی سوال پیدا نہیں ہوتا کہ نیٹ فلکس, کوئی نیٹ فلکس وغیرہ نہیں. وہ جو انہوں نے کتابیں مانگی ہوتی دی نہیں ان کو, جو عدالت نے حکم دیا تھا ان کو سائیکل شیکل ان کو پہنچا دیا. اچھا پہلے جو ایک سائیکل ان کی جو خود انہوں نے منگوائی تھی نا عمران خان صاحب کی, وہ جو ڈالے بیگ منگوائی تھی جو واپس کر دی تھی کہ ابھی جج صاحب کا آرڈر ہمیں ریٹرن ملا نہیں, وہ 2-2.5 لاکھ روپے کی سائیکل تھی. ابھی جناب ان کو جو سائیکل دی گئی ہے وہ دی گئی ہے سرکاری خزانے سے, آپ حساب کر لیں.
7.5 لاکھ روپے اس برانڈ کی قیمت ہے، کیونکہ خان صاحب نے کہتے ہیں میں اس برانڈ کی سائیکل یعنی کہ ٹریڈ مل جو ہے وہ ایکسرسائز والی مشین وہ میں استعمال کروں گا. اور خان صاحب نے پھر پیسے دینے نہیں ہوتے، انہوں نے زندگی میں کبھی کوئی چیز خرید کر اس کے پیسے نہیں دیے، تو یہ کیسے دیے ہیں؟ پہلے والی بھی کسی نے بھی بھجوائی ہوگی، اب اس کا مجھے پتہ نہیں ہے، لیکن اس کا پتہ ہے کہ جی یہ سرکاری خزانہ سے. خان صاحب جب حکومت سے نکلے تھے تب بھی کے پی کے ہیلی کاپٹر کو رکشا بنایا ہوا تھا انہوں نے، ابھی وہ کے پی والے کے پاس تنخواہیں دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں. وہ کے پی کے جو ترقیاتی بجٹ تھے وہ اپنے سوشل میڈیا ٹرول کو دیتے رہے، قومی خزانے کو بھی وہی الوائی کی دکان اور دادا جی کی فاتحہ انہوں نے بنائی ہوئی تھی. تو یہ ان کی جیل کے اندر کی صورت حال ہے. بس ان کی زندگی گزری ہے فرمائشیں کرنے میں نے یہ کھانا ہے، مجھے جم چاہیے، مجھے بڑی جگہ چاہیے، میں نے ایکسرسائز کرنی ہے، میں نے یہ کرنا ہے. تو وہ نرگسیت کا وہاں پہ مظاہرہ کر رہے ہیں. تو حکومت فی الحال ان کے ناز سارے اٹھائی جا رہی ہے، دیکھیں کب تک اٹھاتے ہیں یہ خبریں. اب آتے ہیں اس خبر کی طرف جو واقعی بڑی حیرت انگیز ہے. پہلے تو مجھے خبر سن کے بڑا حیران ہوا کہ جی پاکستان تحریک انصاف کے ایک وفد نے جا کر مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کیا، خود جا کر. اچھا میں جو کبھی کبھار ہمارے جو ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں نا جو عمران خان صاحب کے فالوورز ہیں ان کے ساتھ، تو ان کو جو ہے وہ عمران خان نے اپنی تقریروں کے ذریعے اس قدر زہریلا کر رکھا ہے کہ کوئی شخص مولانا فضل الرحمان کو ذاتی طور پر نہیں جانتا. اس کو پتہ ہی نہیں کہ مولانا فضل الرحمان کون ہیں، کس کے بیٹے ہیں، ان کا دینی علم کتنا ہے، ان کی دینی تعلیم کتنی ہے، ان کی محفل میں وہ کبھی شریک نہیں ہوا، کس نے کبھی ان کو سنا ہی نہیں. وہ ایسے بھڑک کر کے کہہ دیتے ہیں مولانا کو تو مولانا کہلانے کے قابل ہی نہیں ہے. اچھا یہ بھی وہ بندہ کہے گا جو ڈیزل نہیں کہہ رہا، مطلب اپنی طرف سے شرافت کا مظاہرہ کرے. اچھا جب آپ ان سے پوچھیں نا کہ آپ کو پتہ ہے مولانا کون کہلاتا ہے، وہ کون سی تعلیمی اسناد ہیں، دینی اسناد ہیں مدارس کی، جس کے بعد بندہ مولانا لکھنے کے یا کہلانے کے قابل ہوتا ہے، تو اس کو نہیں پتہ ہوتا. تو یہ ان کا جو دینی علم ہے وہ عمران خان جتنا ہے، جس کو نہ تو خاتم النبیین کہنا آتا ہے، نہ ہی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنے کی کوئی پتہ نہیں توفیق نہیں ہے یا کیا کہنا آتا نہیں ہے. اور باقی وہ جو ان کی ہمشیرہ صاحبہ کہتے رہتی وہ تو اندر قرآن پڑھ رہے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، ان کو خیر عربی و روی تو کوئی نہیں آتی. تو یہ ان کا معاملہ ہے. تو اور پھر وہ آپ کو پتہ ہے نا کہ ہر جلسے میں ڈیزل ڈیزل ڈیزل، وہ مطلب ایک بد اخلاقی اور بدتمیزی کی انتہا ہے. مطلب اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ پاکستان کی تاریخ میں اگر عمران خان سے زیادہ بدتمیز اور بد اخلاق سیاسی رہنما کم از کم کوئی نہیں آیا. اور ہو سکتا ہے یہ دنیا میں اگر اس کا ان کا کمپیئر کیا جائے تو شاید یہ دنیا میں پہلے نمبر پہ آتی ہے، لیکن پاکستان کا تو میں کنفرم ہے. تو وہ بندہ مولانا کے پیچھے. اچھا تھوڑا سا مجھے شک ہوا تھا جب عمران خان صاحب ابھی گرفتار ہونے والے تھے نا، تو بندے کو پتہ تو چل جاتا نا کہ میں تو بس رگڑا گیا. تو وہ مولانا صاحب کے بارے میں انہوں نے جو وہاں سے اپنا ولاگ کرتے تھے، آخر میں جب ٹی وی شی وی پابندی ہو گئی تھی تو انہوں نے میں مولانا فضل الرحمان سے کہوں گا کہ وہ ملاقات کریں. مجھے اس کا شک پڑ گیا تھا. میں کہ استاد جی لو جی عمران خان صاحب جو مولانا کے مطلب ان کو پٹو ڈالنے کے چکر میں، تو وہ آج ساری صورتحال سامنے آ گئی کہ پاکستان تحریک انصاف کا وفد جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کے لیے خود چل کر ان کے گھر گیا، اور ان کے گھر گیا، وہاں پہ 1 گھنٹہ ان سے ان کی ملاقات ہوئی. اور دلچسپ خبر یہ ہے کہ وہ نہ صرف یہ کہ وہ خود چل کے گئے، اور مولانا صاحب کی سیاسی امامت کو تو انہوں نے تسلیم کر لیا. جب آپ چل کے ان کے پاس چلے گئے تو سیاسی امامت تو آپ نے تسلیم کر لی. تو پھر مغرب کی نماز ہوئی تو جو وفد کے 2 اراکین تھے، جو وفد کے سربراہ تھے، اسد کیسر صاحب اور علی محمد خان صاحب، انہوں نے مولانا صاحب کی امامت میں نماز بھی ادا کی. کہاں عمران خان برداشت کرتا ہے جی، کو پی ٹی آئی کا بندہ جا کے مولانا کے پیچھے نماز پڑھے، کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ جو میں نے جب یہ خبر پڑھی تو میرے ذہن میں ایک فکرہ آیا. اللہ بخشے عمر شریف مرحوم بڑے اچھے کامیڈین تھے، بہت انہوں نے اپنی لائف میں لوگوں کو انٹرٹین کیا. تو ان کا ایک اسٹیج ڈرامے کا فکرہ میرے ذہن میں آ گیا کہ وہ ایک انہوں نے فکرہ کہا تھا کہ سبزی والے چیمے کی محبت تیرے والے، یا کوئی مطلب کسی کا نام لے کہ کسی فلاں کی محبت تیرے والے. تو وہ پتہ نہیں کیوں میرے ذہن میں کلک ہو گیا تھا. میں نے اپنے پروڈیوسر صاحب سے کہا، میں نے کہا جی آج یہی فکرہ ڈال دیں آپ جو ہے ہمارے تھم نیل میں کہ پگڑی والے کپتان کی محبت تیرے والے، کیونکہ پی ٹی آئی تو کپتان کی محبت ہے نا جی، اپنی پارٹی سے تو ان کو یقیناً محبت ہوگی، اور کسی سے ان کو ہو یا نہ ہو. تو وہ پھر جناب آج ہم نے جب پتہ کیا کہ اندر کی خبر کیا ہے، تو وہ اس سے بھی زیادہ وہ لاکھ نکلی جتنا ہم سمجھے تھے کہ یار آپ ٹر کے گئے ہیں. تو چکر کیا ہے، میرا یہ خیال تھا کہ شاید یہ اور وہ خیال درست بھی ہوگا، بلکہ ہے کہ وہ جو عمران خان صاحب ڈیل شیل کے چکر میں نا، تو وہ اس چکر میں ہے کہ پیپلز پارٹی بھی مخالفت نہ کرے، مولانا بھی نہ کریں، ایک ماحول بنا رہے ہیں. وہ معاملہ ہے یہ. لیکن جو اگلی خبر ملی ہے وہ بندہ سن کے واقعی کہتا ہے یار ناقابل یقین یار، یہ کیا کہہ رہے ہیں. مولانا صاحب کو پاکستان تحریک انصاف نے یہ آفر کی ہے کہ آئندہ انتخابات میں جو ہیں پاکستان تحریک انصاف اور مولانا فضل الرحمان کی جماعت جمعیت علماء اسلام اور جو دیگر اور کچھ جماعتوں کو ملا کر پی ٹی ایم کی طرز پہ ایک اتحاد بنایا جائے. اب یہ اتحاد کس کے خلاف بننا ہے؟ نواز شریف کے خلاف.
تو نواز شریف کے خلاف ایک سیاسی اتحاد بنانے کی کوششیں شروع ہو گئی ہیں. کس کی طرف سے؟ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے. بالکل حق ہے جی، جس کا دل کرے اتحاد بنائے. اور البتہ یہ ہے کہ حیرت مجھے بڑی ہوئی مولانا فضل الرحمان سے جو ہے انہوں نے ان کی امامت کو تسلیم کر لیا. اگر وہ پی ٹی ایم کی طرز پہ سیاسی اتحاد بنانے کی بات کر رہے ہیں تو اس اتحاد کے سربراہ تو پھر مولانا فضل الرحمان ہی ہوں گے نا. تو عمران خان اور ان کی پارٹی تو اس اتحاد کے اندر ایک اکائی ہوگی. ویسے خبر یہ ہے کہ مولانا نے انکار کر دیا. اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.